कई दिनों से देख रही हूँ आप एक कश्मकश में, नहीं देख सकती मैं आपको ऐसे। तो क्या करें हम, क्या करें? समझा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त कम नहीं है, वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हारा बादल ने बर्बाद कर दिया हमको। मेरा बादल नहीं है वो, मेरे आप है। सख्तियां बढ़ रही हैं, तुम्हें ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे मौत का फरिश्ता ढूंढ रहा होता है। अगर आप मुझ पे भरोसा करें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं ज्यादा देर कुछ नहीं कर सकती, मुझ पे बहुत शक कर रहे हैं, कड़ी नजर रखी हुई है मुझ पे। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई बादल। बादल को पकड़ने में मेरा वापस जाना खतरे से खाली नहीं है। वापस जाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल खई की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जमदा बादल खान से रब्ता करती है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करती है। फिर जमदा बादल खान को बताती है, बादल मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं तुमसे रब्ता भी नहीं कर सकती। इन लोगों को मुझ पर शक हो गया है, इसी वजह से 24 घंटे मुझ पर नज़र रखी जा रही है। ये सुनकर बादल खान जमदा से कहता है, जमदा हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। तो जमदा कहती है, बादल हमारे पास वक्त कम नहीं रह गया बल्कि हमारे पास वक्त बचा ही नहीं है। इसके बाद जमदा और बादल मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से बादल को इस घर में लाया जाए, जिसके बाद बादल आसानी से अपना बदला ले सकता है। फिर जमदा बादल खान से कहती है, चनार खान जब तुम्हें पकड़ लेगा तो वो तुम्हें मारेगा नहीं बल्कि दुराब खान के पास लेकर आएगा। फिर जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर दूंगी और उसके बाद तुम चनार खान और बड़लास खान को जान से मार देना। दोस्तों, जब जमदा और बादल खान आपस में ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो बरेरा छुपकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है, जबकि जमदा जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होती है वो बरेरा को देख लेती है कि किस तरह बरेरा पीछे खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है। ये देखकर जमदा बादल खान से कहती है, बादल आज के बाद तुम मुझसे दोबारा राब्ता मत करना, क्योंकि मैं तुमसे कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहती और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। इसके बाद बरेरा जमदा के पास आकर कहती है, जमदा इस बात का तो साफ मतलब है कि तुम इस फ़ोन से अपनी माँ से तो बिल्कुल बात नहीं करती। ये सुनकर जमदा बरेरा को अपनी बातों के झांसे में लेने की कोशिश करती है और कहती है, बादल खान ने मेरी माँ के नंबर से मुझे फ़ोन किया था लेकिन मैंने उससे कोई भी बात नहीं की। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि जमदा अपने प्लान को हकीकत का रूप देने के लिए चनार खान के पास आती है और उसे कहती है, मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से आप मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर चनार खान जमदा से कहता है, तो क्या करूँ मैं, तुम्हारे बादल खान ने मेरा जीना हराम कर रखा है, उसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये सुनकर जमदा कहती है, बादल मेरा नहीं है, मेरे तो आप हैं, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये सुनकर चनार खान हैरानगी से जमदा की तरफ देखने लगता है। तो जमदा कहती है, मैं बादल खान से रब्ता करूँगी और उसे खुद से मिलने के लिए बुलाऊंगी, तो आप भी वहाँ पर पहुँच जाइएगा और बादल खान को पकड़ लिएगा। ये सुनकर चनार खान को अपनी दिल की मुराद पूरी होती हुई नज़र आने लगती है, क्योंकि उसे ये सुनहरी मौका मिलने वाला है कि वो बादल को अपनी गिरफ्त में ले ले। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि प्लान के मुताबिक जमदा बादल खान को मुलाकात के लिए मज़ार पर बुलाती है। जब बादल जमदा से मुलाकात के लिए वहाँ पहुँच जाता है तो जमदा उससे कहती है, बादल तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा, मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरा राज अफशा हो चुका है। अब अगर मैं घर वापस जाती हूँ तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बादल जमदा से कहता है, मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है
میں تمہیں لے کر کہاں جاؤں گا؟ لیکن زمدہ بادل کی نہیں سنتی اور کہتی ہے بادل تمہیں مجھے اپنے ساتھ لے کر ہی جانا ہوگا۔ کہ اتنے میں چنار خان بھی اپنے گارڈز کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور بادل خان کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چنار خان بادل کو پکڑنے کے بعد وہیں پر نہیں مارتا، بلکہ جیسا زمدہ نے بادل خان کو بتایا تھا، چنار خان بادل کو لے کر دوراب خان کے پاس جاتا ہے اور اسے دوراب خان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد چنار خان کہتا ہے بابا یہی وہ بادل خان ہے جس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ سن کر دوراب خان غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گونجا گل اپنے کمرے میں موجود تھی، اتنے میں نویان بھی اس کے پاس ادھر آ جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں غور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے تم نے مجھے اپنے آبائے گھر کی یاد دلا دی ہے خاتون، تمہارے آنسو نہ رکنے والی روشنی کی طرح بہت غمگین ہیں۔ جانتی ہو جب میرے اوپر برا وقت آتا ہے تو میں پہاڑوں کے چٹانوں پر چڑھ جاتا ہوں اور اپنا دکھ اور غم بانٹتا ہوں گونجا گل خاتون۔ گونجا گل کہتی ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو نویان؟ نویان کہتا ہے کل جب میں شہزادے اور ارطغرل کے بھائی کا معاملہ نمٹا لوں گا تو اس کے بعد تم میرا انتظار کرنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا گونجا گل۔ یہ کہہ کر نویان وہاں سے چلا جاتا ہے اور گونجا گل ڈر جاتی ہے اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور کافی زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب اٹھ چکے تھے اور وہ ہاتھ منہ دھو رہے تھے، پھر وہ اپنا ہاتھ تولیہ سے پونچھنے لگتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے میں نے بہت یاد کیا ہے یزید کو، پہلی بار وہ اتنے عرصے مجھ سے دور رہا ہے ارطغرل۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ وہ جلد یہاں آ جائیں گے حلیمہ سلطان۔ حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ ارطغرل، لیکن جب تک وہ یہاں آ نہیں جاتے مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ یزید کے شہزادہ ہونے کے باوجود اسے سکون کا سانس نصیب نہیں ہوا ہے ارطغرل۔ ہم نے بے انتہا مشکلات کا سامنا کیا ہے، مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ دوسری طرف جرگے کے لوگ جرگے والے خیمے میں آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج دودرگا اور کائی قبیلے والوں نے جرگہ بلوایا تھا۔ حکیم آرتو اور سگرتکن بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد کندوگتو ارطغرل صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں اور وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور تودیکن اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر سب لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ پھر تودیکن سب کو کہتا ہے تشریف رکھیے، یہ سن کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون اور تودیکن ان سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر تودیکن سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے حائمہ پھوپھی قبیلے کے مستقبل کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، اگر مناسب ہو تو میں چاہوں گا کہ اس قبیلے کی سردار جو ہیں حائمہ خاتون وہ اس جرگے کی سربراہی کریں، کیونکہ یہ مجھ سے بڑی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بہت شکریہ آپ کا تودیکن سردار۔ پھر وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کیا، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ
انصاف پر قائم رکھیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں بسم اللہ کرتے ہیں، اس طرح جرگے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں جرگے کے معززین لوگوں، آپ کا یہاں آنے کا بہت شکریہ، میں آپ کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہر قبیلے میں مسائل آتے رہتے ہیں لیکن اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے دونوں قبیلے کے سپاہ سالار جو ہیں سپاہیوں کے کندوگدو صاحب، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہیے کندوگدو صاحب۔ کندوگدو کہتا ہے اگر اللہ پاک نے اجازت دی تو اس جرگے کے بعد میں حائمہ خاتون اور حکیم آرتوک کے حکم پر میں اپنی والدہ کے ساتھ ازلوم روانہ ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا ہاتھ کتنا خراب ہو گیا ہے اور اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں سپاہیوں کا سپاہ سالار نہیں رہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے ایسا کیا تو یہ قبیلے کے لوگوں پر ظلم ہوگا۔ میری ابھی تک بیماری کا علاج نہیں ہو سکا ہے، یہ میری بیماری قبیلے کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرے گی اگر میں اس عہدے پر فائز رہا تو۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سپاہ سالار کے عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ یہ سن کر لوگ چونک جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب کون قبیلے کا سپاہ سالار بنے گا، ان کو تو ہم نے کتنی امیدیں سے بنایا تھا لیکن یہ بھی ہمت ہار گئے۔ تو لیکن کہتا ہے بیماری کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کندوگدو بھائی۔ کندوگدو کہتا ہے بہت شکریہ تو لیکن بھائی، لیکن جو اللہ پاک کی مرضی۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ لوگوں کی مشاورت سے قبیلے کا نیا سپاہ سالار منتخب کرنا چاہتی ہوں۔ پھر سگرتکن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے خاص طور پر اس موقع پر جب امیر سعد الدین اور نویان ہمارا امن و سکون برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ امیر سعد الدین اور نویان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور قریب ہی بوائے سپاہی بھی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سعد الدین کا جاسوس بن گیا تھا اور سعد الدین نے اسے حکم دیا تھا کہ قبیلے میں جو بھی معاملات پر بات ہوگی وہ اسے جا کر آگاہ کرے گا۔ اتنے میں تودیکن کہتا ہے میں سپاہ سالار کے طور پر ارطغرل بھائی کا نام تجویز کر رہا ہوں، اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بالکل صحیح بات ہے، قبیلے کا سپاہ سالار ارطغرل کو ہی ہونا چاہیے۔ اتنے میں ایک اور جرگے کا آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تودیکن صاحب، قبیلے کا سپاہ سالار ایک بہادر آدمی ہونا چاہیے اور ارطغرل صاحب سے زیادہ بہادر کوئی بھی نہیں ہے۔ ارطغرل صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، لیکن مجھے اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے کچھ اور معاملات نمٹانا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پھر کندوگدو کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ارطغرل صاحب پر بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس لیے اب میں نام تجویز جو کر رہا ہوں وہ میرا بھائی سگرتکن ہے۔ یہ سن کر لوگ کہتے ہیں ہاں یہ بھی اچھا فیصلہ ہے، سگرتکن صاحب ارطغرل صاحب کے بھائی ہیں اور انہوں نے سلطان کی بہت خدمت کی ہے، ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے، یہ ہمارے قبیلے کے سپاہ سالار بالکل بن سکتے ہیں۔
اتنے میں حائمہ خاتون کہتی ہیں سوگرتکن صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سوگرتکن ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے تو ارطغرل صاحب ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ پھر سوگرتکن بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اگر تمام معززین راضی ہیں تو میرے لیے یہ ذمہ داری باعث شرف ہوگی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا کسی کو کچھ کہنا ہے؟ اتنے میں ایک جرگے کا آدمی کہتا ہے اور کہتا ہے بالکل صحیح ہیں، کندوگدو صاحب اس منصب کے لیے بالکل مناسب شخص ہیں۔ پھر حکیم آرتوک بول پڑتا ہے اور کہتا ہے سوگرتکن صاحب اس منصب کو سنبھالنا قبیلے کی خوشحالی کا باعث بنے گا حائمہ خاتون۔ پھر ایک اور جرگے کا آدمی کہتا ہے بالکل ہمیں سوگرتکن صاحب قبیلے کے سپاہ سالار کے طور پر قبول ہیں۔ تو لیکن کہتا ہے بالکل سوگرتکن صاحب اگر کائی قبیلے کے سپاہ سالار بن جائیں گے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی حائمہ پھوپھی، شرف کی بات۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں سوگرتکن صاحب آپ کو یہ ذمہ داری مبارک ہو۔ سوگرتکن کہتا ہے بہت شکریہ آپ کا والدہ۔ پھر کندوگدو اور ارطغرل اپنے بھائی سوگرتکن کو سپاہ سالار بننے کی مبارکباد دیتے ہیں اور سوگرتکن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر سوگرتکن سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں حالات جتنے بھی مشکل ہوں، دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے اور وہ ہمیں اندر سے مار رہا ہو، میں ہمیشہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ان کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ یہ سن کر جرگے کے آدمی بھی خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت مبارک ہو آپ کو سوگرتکن صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کائی قبیلے کے سپاہ سالار بن گئے ہیں۔ سوگرتکن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ بوئے سپاہی یہ ساری باتیں غور سے سن رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اب سعد الدین کا پالتو بن چکا تھا اور سعد الدین نے اسے کائی قبیلے کی جاسوسی کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوسری طرف منگولوں کے ٹھکانے پر الو بلگے جو تھا وہ مسلسل ڈھول بجا رہا ہوتا ہے۔ پھر نویان کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے الو بلگے، ارطغرل، اس کی بیوی، اس کا ہونے والا بچہ اب میرے جال میں آہستہ آہستہ پھنستے چلے جائیں گے، کوئی بھی نویان سے بچ نہیں پائے گا الو بلگے اور ان کا خاتمہ ہو کر رہے گا، اور سلیمان شاہ کے خاندان میں سے بھی کوئی بھی میری تلوار سے بچ نہیں پائے گا، میں ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا۔ الو بلگے پوچھتا ہے اور کوپیک کا کیا ہوگا نویان؟ نویان کہتا ہے اسے سمجھنے دو کہ وہ جیت گیا ہے، جب وہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ فتح یاب ہو گیا ہے تو میں اس کا بھی سر قلم کر دوں گا الو بلگے۔ الو بلگے کہتا ہے بالکل، کوئی بھی شخص نویان سے غداری کرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ نویان بھی ہاں میں سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے وقت آنے پر میں کوپیک کو بھی تانگت کے پاس ہی بھیج دوں گا، اس کی روح بھی تڑپے گی۔ پھر وہ اپنے سپاہی کو کہتا ہے آج ایک عظیم و شان دعوت کا اہتمام کرو، آج ایک خوبصورت مہمان ہمارے یہاں آئیں گے۔
یہ سن کر نویان کا سپاہی کہتا ہے جیسے آپ کا حکم نویان۔ اس کے بعد الو بلگے ڈھول بجانے لگتا ہے اور نویان اسے روک کر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جس زمینوں پر ہم نے ترکوں کا خون بہایا وہی ہمارا ملک ہوگا۔ یہی نعرے منگول لگانے لگتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے، چنگیز خان پر چلنے والوں میرے بہادروں، اب انتقام کا وقت ہے، ہم انتقام لیں گے، وقت آ چکا ہے انتقام کا۔ یہ سن کر نویان کے سپاہی پرجوش ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانے لگتے ہیں، ہم انتقام لیں گے، ہم انتقام لیں گے، ہم نویان کی خاطر اپنی جان دے دیں گے، ہم اپنا ملک لے لیں گے، انتقام انتقام کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور الو بلگے مسلسل ڈھول بجا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں جرگہ جاری تھا تو دکن کہہ رہا تھا، ہمارے سامنے جو امتحان آئے ہیں انہوں نے ہمیں بہت مضبوط بنا دیا ہے، ہمیں مشکلات سے نمٹنے کا راستہ دکھا دیا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کیسے مشکلات پر قابو پانا ہے اور پھر سے ایک متحد اور مضبوط ہو کر کھڑا ہونا ہے۔ اتنے میں جرگے کے لوگ کہتے ہیں، دودکن صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دوست اور ہمارے دشمنوں کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات کہ کائی قبیلہ اور دودرگا قبیلے کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا ہے، ہم دونوں اکٹھے ہو کر بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ اتنے میں کنتوکتو کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہجرت کے لیے اپنی حکمت عملی واضح کر لیں۔ میری نظر میں سب سے اچھی جگہ ہجرت کرنے کے لیے وہ اہلت ہے۔ اہلت کے پہاڑ بہت بڑے ہیں اور وہاں پر زرخیز زمین ہے جہاں پر ہمارے مویشی پیٹ بھر کر اور ڈٹ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ سلطان کے فتح کیے گئے علاقوں سے ہمارے لیے تجارت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ آپس میں چیمنگوئیاں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہا ہے کنتوکتو، ہمیں اہلت ہی جانا چاہیے۔ پھر تودکن بھی کہتا ہے، اہلت وہ تجارتی راستے کے بیچ میں قائم ہے۔ میں بھی کنتوکتو صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ بھی کہتے ہیں، اللہ کے حکم پر ہم چلنا چاہتے ہیں بھائی، وہ راستہ پرسکون بھی ہے اور غداروں سے پاک بھی ہے، وہاں ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہم بالکل اہلت جائیں گے اور وہاں اپنا قبیلہ آباد کریں گے اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے۔ ہم وہاں جا کر اپنے خیمے لگا لیتے ہیں، بزرگ اور بچے بعد میں آ جائیں گے۔ تودکن بھی ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، کیا کسی کو کچھ اور کہنا ہے؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، میں آپ کی اجازت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں والدہ۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، اجازت ہے ارطغرل صاحب، آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں، اوس کے بہادر لوگوں اور بہادر جوانوں، کائی قبیلہ اور دودرگا قبیلہ اکٹھے ہونا اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں سارے فتنوں سے واقف ہوں اور جنگ کے دوران میں نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں اور میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے کہ ہجرت ہم اپنے ریوڑوں کے لیے نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی تقدیر کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سن کر جرگے کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یہ مقدس راستہ کیا ہے ارطغرل سردار؟ کیا ہم ریوڑوں کے لیے ہجرت نہیں کرتے ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟
ارطغرل صاحب آپ ہمیں بتائیے آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ راستہ ہمارے لیے ہجرت کا راستہ ہے، اور جو لوگ جنت میں اپنا اعلیٰ مقام رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے یہ راستہ۔ اگر ہم اپنے ریوڑوں کے پیچھے چلتے رہے، نہ ہی ہماری روایت باقی رہے گی اور نہ ہی اوس خاندان۔ ہوا کا تیز جھونکا ہماری بنیادوں کو ہلا دے گا اور ہم اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے۔ تو لیکن کہتا ہے آپ بہادروں کو امید ہے ارطغرل صاحب، آپ ہمارے جنگجوؤں کے ہیرو ہیں، آپ ہمارے سب کے پسندیدہ ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم منگولوں کے خلاف چلیں اور اس راستے پر چلیں جس پر خطرے ہیں، تو یہ کیا صحیح راستہ ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں یہ جہاد منگولوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کے لیے ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ یہ جگہ بازنطین میں ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چونک جاتے ہیں کہ یہ آخر کون سی جگہ ہے بازنطین؟ پھر جرگے کے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، بازنطین کی مشکل تو بہت مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، وہاں تو ہمارے بہت سے دشمن رہتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، پھر ہمارے قبیلے پر مشکل کے دور آ جائیں گے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہاں بہت مشکل کام ہے بھائی رہنا، نہیں نہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے، ارطغرل صاحب کو ہی جانے دو، یہی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ گنجگل اپنے کمرے میں موجود تھی، اتنے میں ایک سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے امیر سعد الدین تشریف لا رہے ہیں۔ گنجگل کہتی ہے جی آ جائیے۔ پھر دروازہ کھلتا ہے اور سعد الدین کوپیک اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کل رات کو نویان آیا تھا۔ گنجگل کہتی ہے جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے سعد الدین صاحب، میں جانتی ہوں کیونکہ وہ مجھ سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر سعد الدین چونک جاتا ہے۔ پھر گنجگل کہتی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ شہزادے کا معاملہ نمٹانے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ سعد الدین کہتا ہے تو کیا تم اس کے ساتھ چلی جاؤ گی گنجگل؟ گنجگل کہتی ہے میں اپنی قسمت کے لیے جاؤں گی، اور گنجگل ایسا ہی کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنی تقدیر کا فیصلہ دیکھنے کے لیے جاؤں گی کہ نویان دھندار اور شہزادہ یگید کے لیے آخر کیا فیصلہ کرے گا۔ سعد الدین کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے محتاط رہنا، یہ یاد رکھنا کہ سعد الدین کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم میرے ہی تابع ہو، تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا گنجگل، ورنہ وہ تمہارے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر تمہاری خوبصورت آنکھیں نوچ ڈالے گا گنجگل۔ گنجگل کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں امیر سعد الدین، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور گنجگل کچھ سوچنے لگتی ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں کندوکتو کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارطغرل صاحب؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو دوبارہ مشکلات میں کھڑا کر دیں؟ تو لیکن کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہم اپنے قبیلے کے لیے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے جس شخص پر ہم مکمل اعتماد کر سکتے ہیں
تو وہ صرف ایک شخص ہے میری نظر میں، اور وہ ارطغرل بھائی ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ تو لیکن صاحب، تو لیکن کہتا ہے لیکن میں صرف اپنے لیے فیصلہ نہیں کر رہا ہوں ارطغرل صاحب، جیسا کہ کندوگدو صاحب نے کہا کہ ایسے مشکل راستے پر ہمارے قبیلے کے لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور انہیں دوبارہ جنگ میں جھونکنا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا ارطغرل صاحب۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل صاحب نے ہجرت کرنے کے لیے ایک بالکل مختلف راستہ بتایا ہے۔ میں دونوں قبائل سے اس راستے پر جانے کے لیے مشاورت کرنا چاہتی ہوں۔ کندوگدو بہت ڈرپوک تھا اور وہ کہتا ہے حائمہ خانم، اس معاملے پر مشورہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میں کافی حیران ہوں۔ ہمارے لوگ اہلیت ہجرت کرنا چاہتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہے۔ جرگے کے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل، کندوگدو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اہلیت جانا چاہتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کندوگدو صاحب، جرگہ جو ہے وہ مشاورت کرنے کی جگہ ہے۔ ہر قبیلے کے سردار کو اپنی بات کرنے کا حق موجود ہے اور آپ اس سے روک نہیں سکتے ہیں۔ کندوگدو کہتا ہے آپ نے درست فرمایا، لیکن کیا ہم صرف ارطغرل صاحب کی کہنے پر بازنطین ہجرت کر کر اپنے قبیلے کو مشکل میں ڈال دیں؟ پوچھئے ذرا ان سرداران سے کہ اتنی مشکلات کے بعد کون سا سردار اس جگہ پر جانے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ یہ سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں کندوگدو بھائی، نویان اور سعد الدین کے چال ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ہم اپنے قبیلے کے لیے سنہری جگہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کندوگدو کہتا ہے اللہ جانتا ہے ارطغرل صاحب کہ آپ کی نیت اور ارادے نیک ہیں، لیکن ذرا آپ ان سرداروں سے تو پوچھئے کہ ان میں سے کون بازنطینیوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم آرتو کہتا ہے اگر یہ مشاورت سے مشورہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ پھر سگرتکن کہتا ہے بے حیثیت سپہ سالار میں بھی مشاورت کرنے کا حامی ہوں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل صاحب کی پیشکش پر اگر آپ مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کریں۔ سگرتکن اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور حکیم آرتک بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ باقی جرگے کا کوئی آدمی اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کرتا، اور یہ دیکھ کر ارطغرل صاحب بھی کافی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا آپ اس نتیجے پر کچھ کہیں گے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بالکل کہوں گا والدہ۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تو کہیے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے لگام کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ افنان رمشا سے کہتا ہے رمشا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں شانی کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ سن کر رمشا کہتی ہے افنان آپ ان سارے معاملات میں مت پڑیں، لیکن افنان اسے کہتا ہے رمشا تمہیں شانی کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، تم بھی تو میرا اور علیزے کا رشتہ بچانے کے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہو، تو کیا میں تمہارا رشتہ بچانے کی خاطر اتنا سا نہیں کر سکتا؟ رمشا تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس میرے ساتھ چلو، میں تمہیں شانی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ناظرین یہ سن کر رمشا تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افنان رمشا کو لے کر شانی کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ باہر سے ہی رمشا کو شانی کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے۔ رمشا جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو عینی رمشا کو دیکھ کر فوراً خوش ہو کر کہتی ہے رمشا تم آ گئی۔ اتنے میں شانی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ رمشا کو یوں اچانک دیکھ کر شانی کو غصہ آ جاتا ہے۔ پھر شانی کہتا ہے رمشا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ نکلو یہاں سے، میرے گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ناظرین رمشا کو تو یہ لگا تھا کہ شانی اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، لیکن شانی کا یہ رویہ دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے۔ پھر وہ شانی سے کہتی ہے شانی آخر میں کہاں جاؤں گی؟
تم صرف 10 منٹ میری بات سن لو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے ویسا کر لینا۔ مگر ناظرین شانی کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور رمشا کو دھکے دیتے ہوئے اپنے گھر سے نکال باہر کرتا ہے، جس کے بعد رمشا روتے ہوئے واپس قاسم صاحب کے گھر آ جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عفنان رمشا کی فکر کرنا نہیں چھوڑتا اور وہ دوبارہ سے اپنی آفر لے کر شانی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، شانی دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی آفر کی تھی اور اب بھی کر رہا ہوں کہ اگر تم رمشا کو خوش رکھو گے تو جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری ہوگی۔ ناظرین یہ آفر سن کر شانی جیسا بے حس اور لالچی انسان وہ بھلا لاکھوں کی آفر کیسے ٹھکرا سکتا تھا، اسی لیے وہ فوراً سے تیار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے عفنان، مجھے تمہاری آفر قبول ہے۔ یہ سن کر عفنان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔